मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। तो जनाब हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे और यहाँ पर मदीना में हमने ये फर्निश अपार्टमेंट में रुके हुए हैं सबके सब। तो अब हमारा पूरा टब्बर जो है वो निकलेगा ज़ियारतों पे आज। तो जनाब यहाँ मदीना में सबसे अच्छी ये मदीना में जो है ना सबसे अच्छी बात हमने ये ली है फर्निश अपार्टमेंट में कि किचन है। और किचन हमें क्यों चाहिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चाय की वजह से ये मेरे हस्बैंड ने बचाई है और ये मैं पी रही हूँ। तो जनाब हमें क्योंकि हम ज़ाहिर साथ में हमारे तमाम मुलाजमीन वगैरह आए हुए हैं तो हमें बड़े फर्निश अपार्टमेंट की ज़रूरत थी और ये हमें चाय वगैरह बनाने की। चलें जी हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा जाने से पहले हमने पिक करना था SJ रिएक्शन को और फिर हमने जाना था 100 साल पुरानी मदीना ट्रेन स्टेशन पे। और ये देखे मेरे टॉल एंड हैंडसम हस्बैंड हमें लेकर जा रहे हैं। इनको पता चलेगा मैंने इनकी वीडियो बनाई है तो नाराज होंगे। वीडियो में आगे मैं आपको दूंगी थोड़ी हिस्टोरिक और इस्लामिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी वादी जिन और वहाँ पर एक आदमी लेट कर क्या रहा था। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊंगी औलाद के लिए नबी बूटी के बारे में, जिसे मदीना बूटी भी कहते हैं। औलाद के लिए इसको कैसे खाया जा सकता है, मरियम बूटी क्या चीज होती है और वो किस काम आ सकती है, ये सब मालूमात मैं दूंगी आपको इसी व्लॉग में। ये देखें खजूरों का बाग। 100 साल से बंद मदीना के तुर्की रेलवे स्टेशन पर खड़ा रेल का ये इंजन। तो ये 100 साल से क्यों यहाँ पर खड़ा हुआ है, हम तारीख पर नजर डालें तो खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद थानी अपने वक्त के वो बहुत बड़े शायर और आशिक रसूल थे। तो उन्हीं के दौरे खिलाफत में इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा जाने के लिए ये ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू की गई थी। हम देख रहे हैं कि आज भी वो रेलवे लाइन मदीना शरीफ में बिछी हुई है और तुर्की रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर है। जब मुकम्मल तैयारियां होने के बाद मदीना शरीफ में तुर्की स्टेशन पर सुल्तान अब्दुल हमीद थानी को ओपनिंग यानी कि इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया गया तो सुल्तान ने देखा कि कोयले वाला इंजन भर भर आवाजें निकाल रहा है। इतना ज्यादा शोर सुनकर सुल्तान तो गजबनाक हो गए। फिर उन्होंने कचरा उठा कर इंजन को मारना शुरू कर दिया और कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इतनी तेज आवाज है तेरी। बस वो वक्त था और आज तकरीबन 100 साल का अरसा होने को आया है उस वक्त से ये इंजन बंद पड़ा हुआ है। मस्जिद क़िबलतैन हम पहुँचे तो वहीं हमें मिली थी नबी बूटी जिसे मदीना बूटी भी कहते हैं और मरियम बूटी भी वहीं मिली। ये 10 रियाल का बेच रही है और यहाँ पर ये टोपियाँ मिल रही हैं। ये 5 रियाल की टोपियाँ बेच रहे हैं। ये मस्जिद क़िबलतैन के बाहर हम आए हैं तो अभी हम अंदर जाएंगे नमाज पढ़ेंगे। तो ये देखिए हमारी प्यारी SJ इलेक्शन तो अपने नबी बूटी, मदीना बूटी, मोहम्मद बूटी ये सब एक ही बूटी का नाम है, जबकि मरियम बूटी एक फूल जैसी बूटी है। इसको मरियम पंजा भी कहा जाता है। इन कुदरती जड़ी बूटियों की तबई खुसूसियात ये है कि ये कुदरत के अता करदा किसी भी इखराजी प्रोसेस को आसान बनाती हैं। ये फायदेमंद तो है। तो जो है वो 5 हाँ ये उर्दू बोल रही है। मदीना बूटी या मोहम्मद बूटी के इस्तेमाल से हमल ठहरने या कंसीव करने में मदद मिलती है। आप इसके तिनके निकाल कर इसको झाड़ लें और फिर इसका पाउडर बना लें। बीवी के माहवारी या पीरियड्स खत्म होने के बाद मियाँ और बीवी दोनों इसे यूज करें। ये हमारे मियाँ ने शायद कुछ जानमाज़ें ली हैं। लगातार 7 दिन तक मियाँ और बीवी को 1 चमचा पाउडर फाँकना है। नीम गर्म दूध के साथ इसको फाँक लें या फिर चाय के गाढ़े दूध के साथ इस पाउडर को क्रीमी मिक्सचर बनाकर भी खाया जा सकता है। 3 महीने हर माहवारी या पीरियड्स के बाद इसको इस्तेमाल करते रहें। अगर हमल ठहर जाए तो फिर ना इस्तेमाल करें। याद रखें कि इन जड़ी बूटियों के बारे में जितनी भी कहानियाँ और किस्से हैं वो सब मनगढ़ंत हैं, होशियार रहें। अलबत्ता हकीमों के मुताबिक इनके इस्तेमाल से, इनको खाने से जो तासीर होती है वो फायदेमंद होती है। हर जड़ी बूटी की अपनी तासीर होती है। अभी मैंने आपको मदीना बूटी या नबी बूटी की इस्तेमाल की तासीर और फायदा बताया
آیا ہے۔ اب میں بات کروں گی مریم بوٹی کی۔ اس کے قہوے کو پینے سے حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کی جو ڈیلیوری ہے وہ آسان ہوتی ہے، تو جب ڈیلیوری پین اٹھے تو اس قہوے کو نوش کریں تو فائدہ ہوتا ہے۔ باقی اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پھول کو کھلتے ہوئے دیکھنے سے ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ نفسیاتی اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ عورت اس پھول کو کھلتے ہوئے ایک تجسس اور ایک امید باندھتی ہے اور یوں اس کی توجہ مبذل ہوتی ہے، تو جس دورانیے سے، جس ڈیوریشن سے یہ پھول کھلتا ہے اتنے ٹائم تک جو درد ہے وہ اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ اس وقت بچے کی ڈیلیوری ممکن ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک قدرتی ٹائمنگ ہے، اس کا مریم بوٹی کے کھلنے یا نہ کھلنے سے تو کوئی تعلق نہیں۔ استعمال کے بعد ہی بوٹی کو فریج میں اسٹور کر کے رکھیں، یہ خراب نہیں ہوتی۔ کتنے کی ہے یہ 5 ریال 5 ریال کی؟ اچھا، اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ والے بندے کہتے ہیں اولاد کی دے، اولاد کے لیے یہ والی یہ مکس کرتے ہیں نا، دونوں کو مکس کر کے اچھا، یہ ہے کہ یہ ہے تو اس کو کیسے کھاتے ہیں؟ اس کے پاؤڈر کر کے جی، دودھ کے ساتھ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ پاؤڈر کر کے نا دودھ کے ساتھ اس کو، تو یہ اولاد کے لیے ہے کیا؟ یہ بھی کھاتے ہیں، پیس لینی ہے ان کو۔ آپ اس تو اس میں کتنی کوانٹٹی میں کھانا ہوتا ہے؟ بس عام طور 7 راتوں تک یا بیوی دونوں، نہیں مطلب کتنی بس مقدار؟ عام طور جتنا وہ پکا نہیں کھاتے پکی کی طرح؟ ہاں، پکی کی اچھا، طرح۔ ان کو پیس لینا، مطلب پسوا کے آپ رکھ لو، روزانہ کی بنیاد پہ پیس حقی کیا ہوتا ہے؟ پیس لینا اور باریک سا پاؤڈر بن دینا سب کو۔ جوس نہیں ہوتا، جی جی جی، پرانی جو اور کتنا چمچہ پاؤڈر اس کا؟ بس 1 چمچہ، 1 چمچہ حقی کی ہاں، طرح۔ پکی کی طرح۔ تو مریم بوٹی ان میں سے کون سی ہے؟ یہ والی ہے مریم بوٹی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے مریم بوٹی ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ محمد بوٹی ہے، یہ مریم بوٹی ہے۔ مریم بوٹی کو بس پانی میں ڈبوئیں تو اس کی رنگت گولڈن مائل ہو جاتی ہے، بس وہی قہوہ پینا ہوتا ہے جو حمل ٹھہرانے یا کنسیو کرنے کے لیے بھی مفید رہتا ہے۔ یہ مریم بوٹی ہے نا میم، جو جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے نا، اس وقت اس کو پانی میں بھگو دو، اس کا پھول ہے نا پھولتا جاتا ہے میم، ویسے بچہ نا آرام سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، میم یہ میں نے استعمال کی ہوئی ہے میری بھابھی پہ، میری بھتیجی ہوئی تھی، جب ہم نے ایسے کیا تو ماشاء اللہ پتہ بھی نہیں چلا تھا، اس کے 5 منٹ میں پیدائش ہو گئی تھی۔ صحیح ہے، بالکل۔ اور ایک طریقہ یہ بتا رہی ہے، یہ جو بیچ رہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو دودھ، چائے کا دودھ ہوتا ہے نا، گاڑھا دودھ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ اس کا جو پاؤڈر ہے مکس کر کے اور اس کو آپ لکوڈ میں چائے کے دودھ کے ساتھ جو ہے وہ پی سکتی ہیں۔ مسجد قبلتین یا 2 قبلوں والی مسجد، ہم خواتین کے لیے مخصوص سیکشن میں اپنی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا۔ اسی مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی۔ یہ جو دیوار پر آپ مصلی کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، یہیں پر بیت المقدس کا رخ موجود ہے، اسی جانب بیت المقدس ہے، اور اسی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی حکم نازل ہوا تو بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ابھی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس مسجد میں حالت نماز میں ہی وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا تھا، اور تمام متقدیوں نے بھی آپ ہی کی پیروی کی تھی۔ مسجد قبلتین میں زائرین نماز کا ثواب حاصل کرنے آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام فرمایا تھا اور نمازوں کی امامت بھی کی، اور پھر الحمدللہ مسجد قباء جانے کا شرف بھی ہمیں ملا۔ یہ اسلام کی پہلی اولین مسجد ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائی تھی، تب آپ نے اپنے دست مبارک سے ہی اسلام کی اس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گھر سے طہارت حاصل کرتا، وضو کرتا ہے اور مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ پیدل یا سواری پر ہر ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد یہاں مسجد قباء تشریف لاتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد کے صحن میں جو یہ گول دائرہ ہے، یہ اس کنویں کی علامت ہے جہاں اصحاب کرام کو جنت کی بشارت ہوئی تھی۔ ان خوش نصیب صحابیوں میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان شامل تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا زمانہ تھا تو ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بطور تحفہ عنایت کی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت عثمان کو بہت عزیز تھی۔
تو جب وہ خلیفہ تھے تو اس دور میں یہ انگوٹھی وضو کرتے وقت اس کنویں میں ان سے گر گئی، جس کا انہیں بہت بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے 2 بار اپنے تمام خادمین کو بلا کر یہ کنواں پورا کا پورا خالی کروایا، مگر وہ انگوٹھی تب بھی نہ ملی۔ وہ انگوٹھی اب بھی اس کنویں میں کہیں موجود ہے، کھوئی ہوئی ہے۔ اس لیے اس کنویں کا نام ہے بئر خاتم نبوی۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، اور خاتم کا مطلب ہے انگوٹھی۔ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس گھر کے باہر ٹھہری تھی وہ کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے قیام کی مدت 4 دن، اور کہیں پر کہا گیا ہے کہ 12 دن، اور کہیں پر کہا گیا ہے کہ 24 دن تھی۔ تبھی مسجد قباء کی بنیاد پڑی تھی، اور رسول اللہ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ یہاں پر شام کے وقت بڑا رنگ و نور اور روشنی کا سما ہوتا ہے۔ مسجد قباء بہت خوبصورت نظر آتی ہے رات کے وقت بھی، اور کئی فیملیز یہاں پر آتی ہیں۔ مدینہ خیر اور رونقوں کا شہر ہے۔ یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء، ریسٹورانٹ اور ثقافتی گہما گہمی کا ایک دور رات بھر اپنی رونقیں بکھیرتا ہے۔ گاڑی کی طرف ہم نے پارک کیا۔ یہاں سے ہم وادی جن جانا چاہتے تھے۔ اس وادی کے بارے میں اکثر عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں، مگر یہ سب بس قیاس آرائیاں اور افواہوں پر مبنی باتیں ہی ہیں۔ راستے میں یہ حسین مناظر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہم یہاں بھی رکے۔ وادی جن مسجد نبوی سے تقریباً شمال مشرق میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے اطراف میں سیاہی مائل پہاڑی سلسلہ ہے۔ بالکل درمیان میں یہ وادی ایک پیالے کی جیسی معلوم ہوتی ہے۔ منفرد انداز کی قدرتی حسن سے مالا مال اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ اس وادی میں انجن کے بند ہونے کے باوجود گاڑی اونچائی کی طرف چلتی رہتی ہے، اور نہ صرف گاڑی بلکہ کوئی بھی گول چیز جیسے کہ پانی کی بوتل یا گیند کو اگر زمین پر رکھا جائے تو وہ خود بخود جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وادی کے بارے میں لوگوں نے کئی طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، مثلاً یہ کہ اس وادی میں جن رہتے ہیں اور وہ گاڑیوں کو دھکیلتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں میں خاص قسم کی مقناطیسی طاقت ہے جو ان کارز کو اور دیگر چیزوں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس عمل کو ایک معجزہ بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان پہاڑوں کو میگنیٹک اور گریوٹی ہلز کہا جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آپٹیکل ایلیوژن، جسے عربک میں خداع بصری اور اردو میں التباس بصارت کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتی ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک شخص یہ بوتل رکھ کر تجربہ کر رہا تھا، اور اس کی بوتل واقعی اوپر کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ یہ دراصل آپٹیکل ایلیوژن ہے، یعنی ان پہاڑوں کی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے اشیاء اپنی حقیقی صورت میں نظر نہیں آتی، اور یہ عمل انسانوں میں فریب نظر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے سوچا ہم بھی کوئی تجربہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیا، میرے ہسبینڈ تو تربوز ہی لے آئے۔ یہ ہم نے خریدا تھا راستے میں، یہ لے ہمارا تربوز تو بھاگ گیا، لیکن ہم اپنا تربوز بھول گئے جب ہم نے ان کو دیکھا۔ یہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلے، یہ خود ہی لیٹ گئے اور ناگن ڈانس کرتے ہوئے اپنے آپ کو وادی جن کے حوالے کر دیا۔ ساتھ میں یہ اپنی ویڈیو بھی بنا رہے تھے، تو پھر ہم نے بھی ان کی ویڈیو بنا لی۔ نظروں کو فریب دینے والے پہاڑ صرف وادی جن میں ہی نہیں پائے جاتے، بلکہ دنیا میں اور جگہ بھی ہے، جیسے فلوریڈا میں اسپوک ہلز ہے۔ ایسے ماحول میں آئس کریم کھانے کا دل کیوں نہ چاہے، تو جناب ہم نے بھی کھائی ونیلا آئس کریم میرا فیوریٹ فلیور ہے، اور ایس جے ریئیکشن کا بھی۔ وہ بھی بیزی تھی ولاگنگ میں، انہوں نے بھی میرے ساتھ کھائی سیم ونیلا آئس کریم، جس میں اس نے چاکلیٹ بھی ڈال دی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ یہاں جگہ جگہ ٹورسٹس اور وزٹرز کے لیے ڈیزرٹ کارز اور ہارس رائڈنگ وغیرہ کا انتظام ہے۔ لوگ یہاں آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے پورے سے گاؤں کی صفائی کری ساری دیکھیں، صحیح جھاڑو لگایا آپ کے علاقے میں، صاف ستھرے۔ ایس جے ریئیکشنز کے ساتھ یہ یادگار لمحے گزار کر بہت مزہ آیا۔ بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی خاتون ہے وہ۔ میرے اس ولاگ سے آپ کو ایس جے ریئیکشن کا ولاگ کنیکٹ کرنا ہوگا، تو وہاں بھی وزٹ کیجیے۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ سو ٹل دین السلام، بائے بائے۔